बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। आज बुध 30 अक्टूबर है। इस वीडियो में बात करेंगे उस अहम तरीन इत्तला के बारे में जो इस वक्त ऐवान इक़्तिदार और ऐवान अदल की राहदारियों में गूंजती हुई सुनाई दे रही है। जब भी कोई बड़ी तब्दीली होती है, यानी अगर वज़ीर-ए-आज़म ने आ जाए तो फिर सिविल ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ होती है, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज तब्दील किए जाते हैं और फिर वो तब्दीली नीचे भी आपको रेप्लिकेट होती नज़र आती है। अगर नया आर्मी चीफ आ जाए तो आपको मालूम है कि फिर कोर कमांडर्स तब्दील होते हैं, मुख्तलिफ अहम ओहदों पर बैठे हुए लोग जो हैं वो तब्दील किए जाते हैं। जो भी शख्स आता है वो अपनी टीम लेकर आता है। इसी तरीके से जो है वो अगर फॉरेन सेक्रेटरी तब्दील हो जाए फिर कुछ तब्दीलियाँ होती हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है, वो हुई है ऐवान अदल में। नए चीफ जस्टिस आए हैं, लेकिन हम बात पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स की नहीं कर रहे यहाँ पर। यानी कि ये बात तो अंडरस्टूड है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएंगे, कुछ हमला इधर उधर होगा, कुछ उनके सिक्योरिटी के मामलात देखने वाले, उनके पर्सनल मामलात देखने वाले, उनका ऑफिस संभालने वाले, उन तक रसाई के लिए जो दरमियान में अफराद होते हैं, ऑफिस होता है, वो तो ज़ाहिर है कि तब्दील होता रहता है। या फिर फॉर दैट मैटर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, उसके मामलात भी नए चीफ जस्टिस के साथ अपनी टीम के साथ जो है वो चलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 4 जज साहिबान की, और बात ये हो रही है कि नौकरियाँ ख़तरे में हैं और ख़तरे की घंटियाँ इस वक्त जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में बज रही हैं। 4 जज कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जज जो है उसको हटाने का तरीका जो है वो किसी भी आम महकमे से बड़ा मुख्तलिफ है। आर्टिकल 209 जो है वो बड़ा मैटर करता है। जो जुडिशल काउंसिल है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वही इख्तियार रखती है किसी जज को फारिग करने का, उनका कंडक्ट देखने का। 2 जजेस हैं एडहॉक जजेस, उनके साथ क्या मामला हुआ, मज़ीद कौन से 2 जजेस हैं जिनके हवाले से अभी कहा जा रहा है, और उनमें से एक जज वो हैं जो बड़े हॉट फेवरेट हैं इस वक्त हुकूमत के। हुकूमत मुख्तलिफ टॉक शोज़ में उनके हवाले से ये कहती हुई नज़र आ रही है कि ये ही वो जज हैं कि जिनको लामहला आईनी बेंच का सरबराह होना चाहिए, और फिर उन्हीं के बारे में इस किस्म की इत्तलाओं का गर्दिश करना किस बुनियाद पर है, इस पर बात कर लेते हैं। राज साहब, पहले तो हमें ये बताएं कि 26 तारीख को जब याह्या अफरीदी साहब ने हल्फ उठाया, उस रात आपने मेरे साथ एक वीडियो की, और उस वीडियो के आखिर में जाकर आपने कोई 16वें-17वें मिनट में जाके कहा कि जाते जाते मैं ख़बर दे दूँ। ख़बर आपने इतना लेट जाकर दी। आपने कहा कि एडहॉक जजेस नहीं रहेंगे। ये आपने किस बुनियाद पे कहा था? अगरचे अभी तक तो प्रैक्टिकली तो उस तरफ कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन ये फुल कोर्ट इजलास में क्या हुआ? ये बाहर मौजूद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। मैंने बिल्कुल ऐसे ही है, 26 तारीख को मैंने कहा था कि एडहॉक जजेस नहीं रहेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपनी स्वाबदीद होती है। लेकिन जो इसका थोड़ा सा आपको देखिए कि जब ये इजलास हुआ, फुल कोर्ट इजलास, तो इन एडहॉक जजेस के साथ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा इस वजह से नहीं हुआ कि उन्हें एजेंडा तकसीम किया गया, दिया गया, उन तक उनके चैम्बर में भेजा गया एजेंडा कि आज फुल कोर्ट इजलास होना जी, ये चीज़ें जो है ना वो नहीं है, इस पर टेकअप होंगी, उस पर इजलास में गुफ्तगू होगी। लेकिन वो बाकी सारे जजेस गए, तो वो जब गए तो उन्हें बताया गया जी कि आप बाहर बैठे हैं, मतलब बरामदे ही बैठ जाओ, तो बरामदे में बैठे, बाहर बैठे। वहाँ पर उन्हें चाय शाय पेश की गई, तो उसके साथ बिस्किट वगैरह सर्व किए गए, लेकिन उन्हें वो चीज़, वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जो चीफ जस्टिस माजी के काजी देते होते थे। काजी फाइसा साहब मज़हर आलम मियाँ खेल को बिठा दिया, 63 में प्रोटोकॉल दिया जनाब, वो नहीं मिला। इट मीन्स कि वो सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस बाशमुल चीफ जस्टिस, उन्होंने ये मैसेज दिया कि भाई नो मोर, आप नहीं चलेंगे हमारे साथ। अच्छा, ये आपको लगता है कि मैसेज ये था? जी, मैसेज ये था। और मैंने 26 जो तारीख को मैंने आखिरी मिनट में मैंने खबर दी थी। ये मुझे उस दिन थोड़ा बहुत कहीं से खबर मिली थी, सुप्रीम कोर्ट की राहदारी में बैठा हुआ था कहीं वहाँ, तो बंदा आया तो उसने मुझसे गुफ्तगू जब की तो मैंने पूछा, यार क्या देख रहे हैं आप? वो सुप्रीम कोर्ट का एक काम ज़रा सोच तो होते हैं ना अपने बंदे की। तो उसने कहा जी कि राय साहब आपको बताएं जी। मैंने कहा जी बताएं मुझे क्या है। उन्होंने कहा जी आए 2 बंदे नहीं रह रहे। मैंने कहा ठीक है, मैं यार बड़ी खबर दे रहा है तो कैसे? उन्होंने कहा जी ये इस तरह, आप अगले 1-2 दिनों में देखेंगे। और फिर वाकई वो हमने जो इजलास हुआ, फुल कोर्ट इजलास, उसमें हमने देखा। और फिर एक और बात, अभी जो जजेस कमेटी बनी है
اب ججز کمیٹی میں یہ کہا گیا جی کہ یہ جو فوجداری مقدمات ہیں نا کو 15, 18, 20, 25 یہ سارے 25,000 15-20,000 کے قریب یہ سارے 2 ججز کو دے دیں اور انہیں ٹائم دیں جی کہ اتنے دنوں میں آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ سارا وہ اس طرف پھر وہ چیمبر میں وہ ٹھیک ہے ان کے وہ اس کو لیکن ساتھ میں یہ بات بھی چل رہی ہے کہ حکومت ججز کی تعداد بڑھانے کا بل جمعے کے دن یعنی 2 دن کے بعد پیش کرنے جا رہی ہے. لیکن وہ اس میں آپ کا جو 97 جو ہے اس میں رد و بدل کرنا پڑے. سادہ قانون سازی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں جو ججز کے طریقہ کار اپائنٹمنٹ کا وہ بھی کرنا پڑے گا. لیکن ضروری ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز سے مشاورت کرے گی, پوچھے گی حکومت. یعنی کہ وہاں پر بل پاس کر دیا پھر وہ اپنی مرضی سے اٹھا کر کسی کو وہاں لگا دیا جو وہ چاہتے ہیں کہ جی آسن بھون صاحب نے بھی آج کل وہ شیروانی وغیرہ پینٹ کوٹ وغیرہ سلایا ہوا ہے, وہ بھی انہوں نے وہ. اور ایک اور ہمارے دوست ہیں یہاں سپریم کورٹ میں, وہ روزانہ بیٹھے ہوتے ہیں پہلے قطار میں, آج کل نہیں بیٹھے ہوتے لیکن وہ روزانہ بیٹھے ہوتے ہیں. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جی ہاں جی سنائیں آپ کا کوئی ہے اس طرح کا کوئی معاملہ, تو وہ کہتے ہیں نہیں یار ہم تو آپ سے سن رہے ہیں. میں نے کہا جی ہم سے نہیں سن رہے لیکن یہ ہے کہ رومر چارے وہ آسن بون صاحب ہیں, وہ ایک اور صاحب ہیں. اچھا یہاں پر ایک ایسے صاحب بھی ہیں جو اب کیا کہے بندہ کہ یار نام نہیں لیتا میں, چلیں ان کا نام لیا جا رہا ہے لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی سپریم جوڈیشل کونسل کی, اس کا بھی اجلاس بھی بلایا, اس کا بھی اجلاس بلایا ہوا ہے. اس اجلاس میں سپریم کورٹ کے اندر جسٹس امین الدین خان ان کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا ہے اور جسٹس نعیم اختر افغان کے خلاف, اس ریفرنس میں بڑے سیریس قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں. وہ آئین شکنی کے الزامات ہیں. وہ الزامات وہ ہیں کہ اگر واقعی اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر آئین کی پاسداری کی بات کی جائے, اس پر عمل درآمد کی بات کی جائے, تو یہ دونوں جج سب سے پہلے فارغ ہوتے ہیں. اڈاک بعد میں فارغ ہوں گے لیکن سب سے پہلے یہ دونوں فارغ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بتائیں کہ کوئی بھی سپریم کورٹ کا جج یہ نہیں لکھتا اپنے اختلافی نوٹ میں. اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ احسان نقوی صاحب کتنی آپ نے بارہا دیکھا ہوگا جسٹس عطا اللہ نے اختلافی نوٹ لکھے, الیکشن والے میٹر میں اختلافی نوٹ لکھے انہوں نے, جسٹس منصور شاہ نے اختلافی نوٹ لکھے, منیب اضافی نوٹ بے شمار. کبھی انہوں نے کسی جگہ لکھا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ کریں. یہ وہ 2 جج ایسے ہیں جنہوں نے اس بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا اور اختلافی نوٹ میں لکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں. اوپر سے المیہ یہ ہوا شاہ صاحب, المیہ یہ ہوا. اب دیکھیں آپ کیا کہے یار, وہ ماضی کے قاضی جناب قاضی القضاء قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے ہی کہتے تھے میں آئین جانتا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جس دن وہ اختلافی نوٹ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا آیا, اس پر لکھا ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, میرا یہی نوٹ سمجھا جائے. لیکن جاتے جاتے انہوں نے ایک اور نوٹ لکھ دیا. مطلب دیکھیں بددیانتی, بغض, یہ منتقم, مطلب یہ قاضی صاحب کی حد تک میں بات کر رہا ہوں, یہ ان کے اندر کوٹ کوٹ بھرا ہوا ہے کہ اب اس کو جاتے ہوئے لکھنے کی کیا ضرورت تھی جی, بولے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن میں نہیں دیکھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اختلافی نوٹ پیشوا دیکھا. اچھا یعنی یہ جو سپریم, میں ایک تو یہ اس ویڈیو کے آخر میں اس ججمنٹ کا جو جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ مل کر 8 ججز فل کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اس کا پیراگراف نمبر 120 اور 121 میرے سامنے کھلا ہوا ہے. اور جب میں اس کو پڑھتا ہوں, یہ چارج شیٹ نہیں ہے, یہ FIR نہیں ہے, یہ رائے نہیں ہے, یہ ریمارکس نہیں ہے, یہ کامنٹس نہیں ہے. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا فل کورٹ کا میجورٹی فیصلہ ہے, اور اس فیصلے میں جو جسٹس امین الدین خان کے حوالے سے لکھا گیا اور جسٹس نعیم اختر افغان کے حوالے سے لکھا گیا ہے, میں آپ کے سامنے مین آن رکھ دوں گا کہ ایگزیکٹلی ان ججز نے ان ججز کے بارے میں کیا لکھا ہے. اس کے بعد اگر تو اس ججمنٹ کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے تو یہ بالکل ممکن نظر نہیں آتا. پھر راجہ صاحب کی بات میں مجھے بڑا وزن نظر آتا ہے. لیکن راجہ صاحب اس کے اوپر آنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سکندر سلطان راجہ صاحب کے حوالے سے اب ظاہر ہے کہ معاملہ ہوگا جو کمل شوذب نے توہین عدالت سلمان اکرم راجہ دائر کی ہے, سکندر سلطان راجہ صاحب اپنے دفاع میں جو چیزیں پیش کر سکتے ہیں ان میں جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں, ان میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں, ان کے خطوط, اور پھر ان 2 جج صاحبان کا فیصلہ ہے.
جو ان کا اختلافی فیصلہ ہے، مطلب اختلافی نوٹ ہے لیکن انہوں نے اس کو کہا کہ اقلیتی فیصلہ کہاں ہے؟ نہیں شاہ صاحب، یہ پہلی دفعہ کو میں نے سنا ہے لیکن وہ اپنے دفاع میں اگر کچھ بیسٹ ہوتا ہے نا کہ میرا بیسٹ ایویڈنس یا میرا بیسٹ دفاع کیا ہے، وہ اپنے دفاع میں یہی پیش کر سکتے ہیں سر۔ تو پھر کیا وہاں پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ وہی ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن اس کی ہوتی ہے جو اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے، جو اقلیتی فیصلہ ہوتا ہے، اختلافی نوٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت اس کی ٹکے جتنی حیثیت نہیں ہوتی، وہ ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے، کہیں بھی بطور ایویڈنس، بطور نظیر کسی بھی عدالت میں کسی بھی جگہ وہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اور جو دیگر صاحبان اور دوسرا میں وہ اس پر بات کرنے سے آپ نے یہاں پر ایک اور بات کی، میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لانے کی بات ہو رہی ہے، وہ جمعے کو شاید جمعے سے پہلے وہ شاید آ جائے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں لایا جا رہا ہے؟ کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں معاملات انہوں نے نہیں ہو رہے نا ان سے معاملات، اب وہ یہ لا رہے ہیں جی کہ چیف جسٹس وہاں سے شروع، اب سینیورٹی، شاہ صاحب سینیورٹی تو چیف جسٹس کے بعد شروع ہوتی ہے نا۔ اب مجھے بتائیں کہ جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب کو کیا آپ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر میاں عالم خیر کے ساتھ بٹھائیں گے؟ وہاں سے سینیورٹی شروع ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، آئین میں ہے جو موسٹ سینئر ہے موسٹ سینئر۔ اب ہوا کیا، ہوا یہ شاہ صاحب کہ اس حکومت کو جسٹس منیب اختر سے کیا تکلیف ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو نئی امینڈمنٹ لا رہے ہیں نا، اس میں ہم یہ کریں گے کہ ایک چیف جسٹس ججز کمیٹی میں، ایک جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب کو نکال باہر کر کے ہم ڈالیں گے جناب کہ جو آپ کے وہ آئینی بینچ کا جو سربراہ ہوگا نا، اس کو ججز کمیٹی میں ڈالیں گے۔ اور بھائی آئینی بینچ کے سربراہ کو ججز کمیٹی میں ڈالنے سے آپ وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کیس اس بینچ کے آگے لگائے، یہ بینچ یہ کیس میرے آگے لگائے، یہ کیس دوسرے بینچ کے آگے لگائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر وہ کورم کی طرف جائے گا معاملہ۔ اور یہ میں بار بار ایک ویسے شاہ صاحب ذکر کرتا ہوں، اپنی ہر ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں کہ انف از انف۔ آپ نے کل کچھ وکلا کے ٹویٹ پڑھے جو حکومتی وکلا ہیں، کوئی ٹویٹ پڑھے وہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو، عدلیہ کو اتنا دوار کے ساتھ نہ لگایا جائے کہ سب کچھ جو ہے نا وہ گلے پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ جو اب 27ویں آئینی ترمیم جو لانے کی بات ہو رہی ہے، جو آپ کے سکم ہے اس میں چھوڑے گئے 26ویں آئینی ترمیم میں، مطلب آپ کے رات کے اندھیرے میں آپ نے وہ کیا نا جی، پتہ نہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے بقول، بلکہ میاں نواز شریف کے بقول نہیں بلکہ ان کے بقول جی شاہ صاحب، یہ جو حکومتی نون لیگ کے لوگ ہیں کہ میاں صاحب پچھلی دفعہ ووٹ سے دیتا 20 ستمبر کو، کیونکہ وہ انہیں آئینی ترمیم پسند نہیں آئی تھی، پسند نہیں، انہیں پڑھی ہی نہیں تھی کہ آئینی ترمیم کیا تھی، آئینی امینڈمنٹ کیا تھی، ان کے پاس وہ مسودہ وہ ڈرافٹ ہی نہیں گیا تھا کہ وہ اس کو پڑھتے، وہ کسی سے پوچھتے۔ صحیح۔ تو اور اس جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس ہے، لاسٹ کوسچن اس کے بعد یہ نہ چھوڑیں آپ، ایسا میں بتاتا ہوں، یہ جو ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، میں اسی طرف جا رہا تھا، ان کے خلاف جو ریفرنسز آئے ہوئے ہیں وہ معاملہ بھی ہلے گا؟ وہ بالکل سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ معاملات، وہ شکایات، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف جب وہ جج تھے سپریم کورٹ کے ریگولر جج عبدالڈھا کے، ان کے خلاف کوئی 30 سے زائد شکایات تھی، اس طرح جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف بھی تھی، لیکن وہ ان کا وہ شکایات کا جائزہ لیتے ہیں اور کسی میں جان ہو تو اس کو کرتے نہیں تو خارج کر دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف ہوتی ہے، ایسی کوئی یہ نہیں کہ نہیں ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے بہت سارے ججز بھی ہیں جن کے خلاف شکایات ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف بھی ہے، ایون سپریم کورٹ کے اپنے ججز کے خلاف بھی بہت ساری شکایت، ان سب کا جائزہ لیا جائے گا، اس میں سے جو بھی ہوئی وہ کی جائے گی۔ میں جو بات کر رہا تھا وہ خارج کر دی جائے گی کچھ، اور جہاں سیریس قسم کے سنجیدہ نوعیت کے الزامات ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جن میں وزن ہے تو پھر اس پر کارروائی آگے بڑھے گی۔ میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ بات کر رہا تھا کہ یہ مطلب سپریم کورٹ میں بار بار جو اپنی ہر وی لاگ میں جس دوست کے ساتھ بھی میں بیٹھتا ہوں میں بات کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ یہ حکومت کی بھول ہے، سپریم کورٹ اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرے گی اور وہ اپنی اس کی جو ساکھ مجروح ہوئی ہے نا، بدقسمتی سے آپ کہہ سکتے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس طرح اس کی ساکھ مجروح کی ہے اور سپریم کورٹ کو انہوں نے نچایا ہے حکمرانوں کے آگے،
اس کو وہ اپنا وہ جو سپریم کورٹ کا اپنا جو ساکھ ہے صحیح. اس کا وقار ہے وہ یہ ججز لے کر رہیں گے. اس کی طرف یہ جو پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیبی سٹیپ ہے جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اٹھائے ہیں, لیکن بہتری کی طرف انہوں نے یہ سٹیپ ضرور اٹھائے ہیں. ہاں, ایک منزل کی اکیلے طرف نہیں, پہنچنے کے لیے اکیلے نہیں, ان کے پیچھے سپریم کورٹ کی پوری قوت موجود ہے, اسٹرینتھ موجود ہے. اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ کسی بھی جج کو نکالنا یعنی یہ ایک بہت ہی ایکسٹریم بات ہے, یعنی اس کی نظیریں بہت کم ملتی ہیں. ابھی آپ کو یاد ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کے آنے کے بعد ایک جج کا استعفیٰ اور ایک جج جو ہے پھر دوسرے جج کو نکالا گیا تھا تو بغض میں نکالا گیا تھا, وہ سارا معاملہ آیا تھا. تو یہ معاملات ہوتے ہیں بڑے مشکل. لیکن اب جن دو ججز کے بارے میں اطلاعات, معلومات, افواہیں, سرگوشیاں گھوم رہی ہیں, یہ حتمی طور پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے فل کورٹ کا میجورٹی ججمنٹ پیراگراف نمبر 120 اور 121 پڑھتا ہوں تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ یا تو یہ فیصلہ واپس لیا جائے یا پھر یہ ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج نہ رہیں. یہ ان بٹوین یہاں پر مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی ان بٹوین بھی موجود ہے. اگر ہے تو آپ رائے دے دیں, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا, اس تفصیلی فیصلے کے آخری پیراگراف میں یہ کہا گیا کہ یہ کیونکہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے, یعنی کہ پیراگراف نمبر 122 میں یہ کہا گیا کہ یہ کیونکہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے تو اس کی اردو تشریح جو ہے, اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی چھاپا جائے گا, وہ بھی سامنے لایا جائے گا. لیکن جو آخری 2 پیراگراف ہیں اس سے پہلے, اس میں 8 ججز اپنے دستخطوں کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس بیفور پارٹنگ ود دا ججمنٹ, کہ ججمنٹ کنکلوڈ یا ختم کرنے سے پہلے ہم کنسٹرینڈ محسوس کرتے ہیں, ہم مجبور ہو گئے ہیں یہ آبزرویشن دینے میں ود اے ہیوی ہارٹ, ایک بوجھل دل کے ساتھ, کہ ہمارے 2 لرنڈ کولیگز ان مائنورٹی کے 2 اقلیتی اراکین اس بینچ کے, جسٹس امین الدین خان اینڈ جسٹس نعیم اختر افغان, ہیو میڈ سرٹن آبزرویشنز, کہ انہوں نے کچھ آبزرویشنز جو ہیں, مشاہدات رقم کیے ہیں اپنی ڈائسنٹنگ ججمنٹ میں, اپنے اختلافی فیصلے یا اختلافی نوٹ میں 3 اگست 2024 کو, وچ ڈو ناٹ بیہوو ججز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان, کے وہ سپریم کورٹ کے جج کے منصب کے شایان شان نہیں ہے جو ان 2 صاحبان نے کیا ہے. پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ جو ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ ہے, جو اس پورے خطے, اس ملک, اس ریاست کا سب سے بڑا کورٹ ہے, اس کے جج کے منصب کے شایان شان کام نہیں کیا. آگے پیراگراف 120 میں لکھا ہے کہ اپنا نقطہ نظر اپنے فیصلے میں بیان کرنے کے بعد 12 جولائی 2024 کو یہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا آرڈر تھا 12 جولائی 2024 کا, وہ آئین کے مطابق نہیں تھا اور ہم نے اگنور کیا اور ڈس ریگارڈ کیا آئین کے گیون مینڈیٹ کو. دے آبزروڈ, انہوں نے آبزرو کیا کہ اگر 39 جمع 41 پرسنز, یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے 39 اور 41 سنی اتحاد کونسل کے, اگر وہ کوئی بھی اقدام اٹھاتے ہیں اس فیصلے کے مطابق جو ہم نے میجورٹی ججمنٹ دیا تھا 12 جولائی کو, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وچ از ناٹ ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن, کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ آئین کے مطابق نہیں ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ وائلیشن ہوگی آئین کی, اور پھر یہ اپنی نشستیں کھو بیٹھیں گے یہ کینڈیڈیٹس اگر یہ اس کے بنیاد کے اوپر میجورٹی ججمنٹ کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو آرڈر آف دا کورٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ اینی آرڈر آف دا کورٹ وچ از ناٹ ان کانسوننس ود دی کانسٹیٹیوشن پروویژنز از ناٹ بائنڈنگ اپان اینی ادر کانسٹیٹیوشنل آرگن آف دا اسٹیٹ. کہ پھر انہوں نے یہ کہا جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان نے کہ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کے برخلاف فیصلہ ہے ان 8 ججوں کا, لہٰذا کوئی بھی آئینی ادارہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے گریز کرے, اور ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لازم نہیں ہے کہ وہ ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کرے. پھر پیراگراف 121 میں وہ اپنی ججمنٹ دیتے ہیں اس حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وی ٹیک نو ایشو ود دیئر ہیونگ, کہ ہمیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے کوئی اپنے خیالات ہیں ہمارے فیصلے کے بارے میں, یا وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ میں 12 جولائی 2024 کے ہمارے فیصلے کو سمجھتے ہیں کہ وہ آئین کے مطابق نہیں ہے. ممبر آف دا بینچ آف دس کورٹ, بطور ممبر
اس بینچ میں بیٹھنے والے کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ میں بیٹھنے والا کوئی بھی ممبر ہے وہ قانونی طور پر ڈفر کر سکتا ہے، اختلاف کر سکتا ہے فیکٹ اور لا کے معاملات پر. دے میں اسٹرانگلی ایکسپریس ڈائیورجنٹ اوپینینس، کہ وہ اپنا اختلاف رائے بہت ہی مضبوط اور سخت الفاظ کے ساتھ بھی بیان کر سکتے ہیں اور کامنٹس کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ویوز پر اپنی ججمنٹ میں، ہائی لائٹنگ ریزنز، کہ یہ بتاتے ہوئے کہ کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے ممبرز ہیں بینچ کے، جو چاہے وہ میجورٹی میں ہیں یا مائنورٹی میں ہیں، ان سے کہاں غلطی ہوئی، وہ کس بنیاد کے اوپر ان سے اختلاف کر رہے ہیں. ہاؤ ایور، یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں البتہ the manner in which they have expressed their disagreement falls short of the courtesy and restraint required of the judges of the Supreme Court. لیکن جس طریقہ کار میں انہوں نے اپنا اختلاف رائے بیان کیا ہے وہ ایک جج، سپریم کورٹ کے جج کے منصب کے شایان شان نہیں ہے. What is more disquieting is that، کہ اس سے زیادہ مایوس کن بات یہ ہے کہ through the said observations، کہ یہ آبزرویشنز اپنے فیصلے میں دے کر they appear to have gone beyond the parameters of propriety by warning the 39+41، 80 کینڈیڈیٹس کو وارننگ دیتے ہوئے وہ اپنی حدود سے اور اپنے دائرہ کار سے نہ صرف یہ کہ یہ 2 ججز تجاوز کر گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ریٹرن کینڈیڈیٹس اینڈ ارجنگ دا کمیشن ناٹ ٹو کمپلائی ود دی میجورٹی آرڈر، کہ پھر انہوں نے ابھارا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ میجورٹی آرڈر کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرنا، وچ از دا ڈیسیجن آف اے 13 ممبر فل کورٹ بینچ آف دس کورٹ، کہ 13 رکنی فل کورٹ بینچ کا یہ آرڈر ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہ کریں. آخری لائن جو ہے وہ سب سے لیتھل ہے اس معاملے میں، جس میں یہ کہا گیا کہ سچ آبزرویشنز انڈرمائن دی انٹیگریٹی آف دی ہائیسٹ انسٹیٹیوشن آف جسٹس ان دا کنٹری، کہ ملک میں انصاف فراہم کرنے والے سب سے بڑے ادارے کی خود مختاری کو زیر دام لانے کی بات ہے جو ان 2 ججز نے کی ہے. اور پھر آگے یہ کہا گیا ہے لاسٹ لائن میں اینڈ سیم ٹو کانسٹیٹیوٹ این اٹیمپٹ، اور لگتا یہ ہے کہ یہ ایک کاوش تھی، کوشش تھی ٹو obstruct the process of the court، یہ بات کہ عدالتی عمل میں رکاوٹ ڈالنا اینڈ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، اور انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنا. وہ جج، وہ کورٹ جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے انصاف فراہم کرنا ہے، اگر اس کے کسی جج کے بارے میں فل کورٹ یہ کہہ رہی ہے، اس کا میجورٹی 8 ممبرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 جج صاحبان فلاں جو ہیں وہ انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، یہ اتنا بڑا سنگین الزام ہے. بلکہ یہاں پر تو فیصلہ ہے جو ججمنٹ جاری کیا گیا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے بہت مشکل لگتا ہے کہ اگر یہ ٹیک اپ ہو جاتا ہے اور انہی پوائنٹس کے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تو ریپرکشنز بہت خطرناک ہو سکتی ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا آئی کانٹ بی شور، میں آپ کو اس کے اوپر حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا. لہٰذا اس کے لیے ہمیں 8 تاریخ کا انتظار، سپریم جوڈیشل کونسل کا انتظار، اور پھر ایونچولی آگے جو معاملات چلتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جو اس میں جسٹس امین الدین خان ہیں وہ جج ہیں جن کو حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کو آئینی بینچ کا سربراہ ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں حکومت جو پریشر ڈال رہی ہے وہ چلتا ہے یا یہ فل کورٹ کا 8 رکنی جو 8 ممبرز ہیں ان کی بات چلتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.